अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे लेकर आई हूँ असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उनसे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 10। क्या है? उसके कंधा हिलाने पे वो उसे फाड़ खाने को दौड़ी जबकि कॉल मिस ना हो जाए इस खौफ से कॉल पिक कर लेने वाली मुंतशा उसके इतने गैर महज़ब अंदाज से पेचोताप खा के रह गई। लेकिन ये वक्त सब्र से काम लेने का था। तभी वो बहुत आहिस्तगी से मोबाइल साइड पे करती गोया हुई। अफगन भाई की कॉल है। उसने इतला देते हुए मोबाइल सामने करना चाहा जब अफगन के रवैया और नींद से जगाए जाने पे वो भिपरी सी उठ के बैठी। नाम मत लो उस कमीने बेशरम मतलब परस खुदगर्ज शख्स का मेरे सामने। जहर से भी बदतर लगता है ये शख्स मुझे। मेरे मोबाइल पे अगर उस शख्स की 100 कॉल्स भी आ जाए तो कम से कम उस शख्स के लिए मेरी नींद ख़राब करने की कोशिश मत करना। और ख़बरदार उस जैसे लीचर शख्स को भाई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही सांस में अपने अंदर पनपते गुबार को बाहर निकालती वो वापस से बेड पे लेट गई जबकि सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ मुंतशा का ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पे था जहाँ उसकी कॉल हनोज जारी थी और वो चाह के भी उसे बंद नहीं कर पाई थी। साले, अब क्या उसने दबे दबे लहजे में उसे पुकारते ही उसका ध्यान उस चलती कॉल की जानिब करवाना चाहा तो वो जवाबन उस पर ही उलट गई। कल उस बदलिहाज शख्स ने तुम्हें शादी हॉल में कुछ खिला तो नहीं दिया जो उसकी एक कॉल पे तुम मेरी नींद की दुश्मन बन गई हो? फाड़ खाने वाले अंदाज में बिना उसके इशारे किनाइयों को समझते वो सोने के लिए वापस तकिए पे गिरी तो मुंतशा ने बेबसी से मोबाइल को देखते हुए उस वक्त शराबगन की हालत समझने की कोशिश की। सुर्ख अंगारा निगाहें दीवार पर गाड़े उसकी मोबाइल पे गिरफ्त इस कदर सख्त होती जा रही थी कि हाथ की रगें फूलने लगीं जबकि भींचे हुए जबड़े उसके इश्ताल को बमुश्किल रोके रखने का सबूत थे। लेकिन अगले चंद ही लम्हों में ये जब्त टूट गया। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल जोर से सामने ड्रेसिंग मिरर पर दे मारा। तुम्हें इतना नहीं अंदाज़ा कि तुम अपनी ज़िंदगी के दिन किस कदर बेखबरी में कम किए जा रही हो, मुतकब्बिर और खुशनत भरा अंदाज में कहते हुए उसने ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी चीज़ों को ज़ोर से हाथ मारा तो चीज़ें एक धमाके से नीचे जा गिरी। मैं चाहता था कि तुम्हें मार्जन दे दूं, लेकिन नहीं, तुमने खुद अपनी सांसें कम कर दी हैं। बिफरे हुए अंदाज में कहते हुए उसने अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाते हुए अपने अंदर आँख लगी लगी आँख को कम करना चाहा, लेकिन वो तब नहीं कम हो सकती थी जब तक वो उस आँख को भड़काने वाली को उसकी सज़ा ना दे लेता। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती थी कि शराबगन आलम इंतकाम किस कदर जानलेवा लिया करता था। सुबह के 9 बजे तो हज़ मामूल मेडिकल कॉलेज में इस वक्त चहल पहल अपने उरूज पे थे। तभी कॉलेज के गेट पे एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी तो वहाँ मौजूद बहुत सो ने गर्दन घुमा के गेट की जानिब देखा और फिर एक दूसरे के कान में खुसर बुसर करने लगे। क्या तुम जानती हो कि ये शेर आलम की बहन है? लॉन में खड़ी एक लड़की ने धीमे कदमों से अंदर आती जरशा आले को देखते हुए अपने दोस्त के कान में सरगोशी की। ये बात अब पूरा कॉलेज जानता है कि ये शेर आलम की बहन है और तब से अभी तक बहुत से लोग उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। वह अजीब से अंदाज में उसे देखती हुई जवाबन गोया हुई तो उसने ताइदन सर इस बात में हिलाया। कौन नहीं चाहेगा शेर आलम की बहन से दोस्ती करना कि पावर एक तरफ, यह ख़ानदान तो अपनी खूबसूरती में भी बेमिसाल है। तौसीफ़ी अंदाज में उसको देखते हुए वो बोली तो उसने नागवारी से सर झटका और उसका हाथ पकड़ती वापस क्लास की जानिब चल दी। जबकि उन सब की निगाहों और बातों से बेनियाज वो चॉकलेट ब्राउन कलर के शलवार सूट में मलबूस ब्लैक स्कार्फ लपेटे अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगी। हेलो पार्टनर। वो बहुत इन्हमाक से अपने रजिस्टर पर झुकी अपना काम मुकम्मल करने की तगोदो में थी जब उसके कानों में गैर नामानूस सी मर्दाना आवाज़ टकराई तो उसने हैरत से गर्दन उठाकर नवारिद को देखना चाहा, लेकिन गर्दन उठाने पर जो चेहरा उसे नज़र आया उसे देख के उसे एक झटका सा लगा। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने वो हस्बे आदत गिरेबान के 2 बटन खुले छोड़े बैग कंधे पे लटकाए हल्का सा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी। उसके तर्ज तखातुब पे खार खाती वो आने जाने वाले लोगों को देखती संजीदगी से बोली तो उसके तासुरात को देख के बालाज ने जिस तरह उसे देखा वो देख के फरहाद ने अपने होठों पे दर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट का गला व मुश्किल घोंटा। एक्सक्यूज्ड।
فوری بدلہ لیتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے ان کے قریبی جگہ بنائی تو وہ فوراً اس سے فاصلے پہ کھسکی۔ میں کسی کو اپنے ساتھ یوں فری ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک نظر کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑے فرحات کو دیکھتی ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئی تو بلاج نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اس کی نگاہوں کے نرم گرم تاثر پہ فوراً جزبس ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ آپ سے کوئی فری ہو بھی نہیں رہا مس عالم، ہم ایک ہی پروجیکٹ کو ایک ساتھ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم پارٹنرز ہیں، اور جہاں تک بات ہے یوں بیٹھنے کی، تو جب تک ہم ایک ساتھ مل بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے تو پروجیکٹ مکمل نہیں ہوگا۔ خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پاس بیٹھی اس کی دونوں دوستوں کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے تفصیلاً جواب دیا۔ تمہاری خجالت کے زرشالے کی سرخ رنگت مزید دہکنے لگی، جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس کے دل کو بہکانے لگے۔ تبھی وہ بے لگام ہوتے جذبات کی تنابیں سختی سے کھینچتا اس کے سبھی چہرے سے نظریں ہٹا گیا۔ یہ پروجیکٹ کب ختم ہوگا؟ اپنی خجالت کو کم کرنے کے لیے وہ اسی انداز میں بولی تو دانستہ اسے لاپرواہی برتتے باراج نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برجستہ جواب پہ وہ تل ملاتی مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ لالا، اس شخص کو میرے سر پہ مسلط کرنے کا جرم کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غائبانہ طور پہ بھائی سے شکوہ کرتی وہ سہرش اور حائقہ کو وہیں انتظار کرنے کا کہتی، تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلتی جو اس وقت لیب میں جا رہا تھا۔ پوری شدت کے ساتھ اس کے بڑھتے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیز تیز قدم آگے بڑھا رہی تھی جب اچانک پیر تلے چھوٹا سا پتھر آ جانے کی وجہ سے اس کا پیر لڑکھڑایا تو بے ساختہ اس کے حلق سے چیخ امٹ پڑی۔ آہ بابا! درد کی شدت سے چلاتے ہوئے اس سے قبل کہ وہ توازن کھوتی زمین پہ جا گرتی، اس سے آگے چلتے بالاج نے اس کی سسکی میں مڑ کے اسے دیکھا اور لپک کے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تو اس اچانک سہارے پہ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ جو خود زمین پہ گرتا سوچ چکی تھی اچانک اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے مضبوط بازوؤں کا لمس محسوس کر کے اس نے ایک دم سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس کے بازوؤں کے ایک ہلکے سے جھٹکے کے باعث اس کے مضبوط سینے سے جال ٹکرائی تو خوشبوؤں کے ایک زبردست سے ریلے نے اس کے گرد حصار باندھا۔ تبھی اس کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ میرے دھیان کیجیے محترمہ، میرے پاس آپ صرف ایک ہیں، مدھم سی سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے گرد گرفت ڈھیلی کی اور بہت نرمی سے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، جو اس وقت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ کیا کہا ابھی آپ نے؟ وہ جو اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے بعد اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنے والا تھا، اس کی بے یقین سی لرزتی ہوئی آواز سن کے بغور اسے دیکھا، جو اس کے حصار میں سمٹی سی کھڑی آواز باختہ چہرے، کانپتے ہونٹوں اور لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کی نگاہ کو جکڑنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھی۔ میں نے کہا کہ بالاج مصطفیٰ کے پاس صرف ایک ہی زرشال عالم ہے، اس لیے اس کی صحت کی حفاظت کریں کہ زرشال عالم کو آنے والی ایک خراش پہ بالاج مصطفیٰ ایسی تباہی لا سکتا ہے جو شاید شیر عالم بھی نہ لا سکے۔ مضبوط اور صاف کو انداز میں کہے جانے والے ان الفاظ پہ زرشالے کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے، جبکہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے اس کے حواس گم ہوتے دوبارہ سے اسے بالاج مصطفیٰ کی باہوں میں سمٹنے پہ مجبور کر گئے۔ ایسے انکشاف کے بعد بے ہوشی میں تو ہم پہ بہت مہربان ہیں آپ میڈم، لیکن اب ہوش آنے پہ جو تباہی آپ لانے والی ہیں وہ نہ تو بالاج مصطفیٰ لا سکتا ہے نہ شیر عالم۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کے بے ہوش وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ بیک ڈور کی جانب بڑھا کہ لیب کالج کے بیک ایریا کی جانب تھی، جہاں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کا رش نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ تم کیوں مجھے قرض مانگنے والوں کی طرح گھور رہی ہو؟ ٹوسٹ کا پیس منہ میں رکھتے ہوئے اس نے منہ پھلا کے اسے گھورتی منتشا کو مخاطب کیا، جو اس کے اس انداز سے مزید جل بھن اٹھی۔ تمہیں اس بات سے کیا غرض؟ تم اپنا ناشتہ ٹھونسو۔ کلستے ہوئے اس نے اس کے سامنے پڑی ٹرے کی جانب اشارہ کیا جسے وہ آدھا خالی کر چکی تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو تمہاری تو شکل ہی ہر صبح ایسی بنی ہوتی ہے، میں خواہ ناشتہ ہی ٹھنڈا کروں۔ آملیٹ کے پیس کرتی وہ مگن سے انداز میں بولی تو منتشا کا دل چاہا کہ اس کے پاس پڑا چائے کا مگ وہ اس سرپھری کے سر پہ انڈیل دے، لیکن مجبوری تھی کہ ایسے غصے امیر لوگ ہی کر سکتے تھے، اور وہ لوگ اگر یہ کام کریں گے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ تم جانتی ہو کہ کل تم نے کیا کیا ہے؟ آخرکار ضبط کا یارہ کھوتی منتشا اسے گھورتی ہوئی بولی تو زالے نے الجھ کے اسے دیکھا، اپنے کان کی لو کھجاتی پرسوچ انداز میں چائے کے کپ کو دیکھنے لگی۔ خدا کی قسم
بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایسا کوئی خاص الخاص کارنامہ ذہن میں نہیں آیا جس کو میں یاد رکھوں۔ کچھ ثانیے کے بعد اس کی جانب سے ملنے والے جواب میں منتشا کا دل چاہا اپنا ہی سر کسی دیوار سے مار لے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے اپنا چائے کا مگ اٹھایا، جبکہ اس کے الفاظ پہ زالے کا چمکتا ہوا چہرہ فوراً مان پڑا۔ میرا واقعی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پر مزدگی سے کہتے ہوئے اس نے چائے کا مگ واپس ٹرے میں رکھا اور بنا اس کی جانب دیکھتے اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے الفاظ میں چھپے درد کو محسوس کرتے منتشا نم آنکھوں کے ساتھ اسی جگہ کو دیکھنے لگی جہاں کچھ لمحے قبل وہ بیٹھی تھی۔ فقط چہرے اور سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ یوں فرش پہ بیٹھی تھی گویا کہ سب کچھ لٹا چکی ہو، اور شاید وہ سب کچھ لٹا ہی چکی تھی کہ ایک شخص کی امانت ہوتے ہوئے کیسے اس قدر بے بس ہو گئی کہ ایک انجان شخص کے سینے سے لگتی اپنی غم سلط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سوچ اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھی کہ اگر اس شخص کو کال نہ آتی اور وہ اسے خود سے دور نہ جھٹکتا تو وہ زندگی بھر کیسے خود سے نظریں ملا سکتی تھی۔ لیکن ابھی بھی جو کچھ ہو چکا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہی سب سوچتی وہ پرعزم انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور تکیے کے پاس پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے آتی بھاری گھمبیر آواز پہ بے ساختہ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ وعلیکم السلام لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بنا کوئی تمہید باندھے وہ لہجے کی لڑکڑاہٹ پہ قابو رکھ کے سپاٹ لہجے میں بولی تو دوسری جانب وہ چونک اٹھا۔ کہیں؟ اس نے اجازت دی تو وہ گہری سانس بھرتی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ لالا، اس شخص سے میرا جو رشتہ جڑا ہے اس کے گواہ صرف اور صرف آپ ہیں، اور اس کی گمشدگی کے بھی، لیکن اب یہ سب میری برداشت سے بہت بڑھ گیا ہے۔ جس طرح سے اچانک آپ پہلے اسے میری زندگی میں لے آئے تھے یہی احسان مجھ پہ دوبارہ کرتے ہیں۔ اچانک آنسوؤں کے ریلے کے باعث اس کی آواز بھر آ گئی تو وہ لحظے بھر کو چپ رہ گئی، جبکہ وہ دم سادے اس کی بات سنتا اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے میں سب کچھ کھو دوں اور آپ سمیت وہ بھی مجھے ڈھونڈتا پھرے، اسے کہیں سے ڈھونڈ لائیں پلیز لالا، ملتجی لہجے میں کہتی وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کال کاٹ گئی تو آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہونے لگے۔ جب کچھ دیر رونے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ آنکھیں پوچھتی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ سلیب پہ مگ رکھے وہ کافی پھینٹتا ہوا ساتھ دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا، جبکہ چہرے پہ چھائی دلکش مسکان صاف ظاہر کر رہی تھی کہ طبیعت خاصی ہلکی ہے۔ کافی بنانے کے بعد ایک سراتی نگاہ مگ پہ ڈالتے ہوئے اس نے مگ کو تھامنا چاہا ہی تھا جب کسی نے درستگی سے اس کا دایاں بازو چکرتے ہوئے سلیب کی جانب دھکا دیا اور ایک زوردار پنچ اس کی ناک پہ رسید کیا تو اس اچانک افطار پہ وہ بے ساختہ کرا اٹھا۔ میں نے تمہیں اپنے فلیٹ پہ آنے کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی ازلی غنڈہ گردی یہاں دکھاؤ۔ ناک سے بہتی خون کی لکیر کو انگلی سے چھوتے ہوئے وہ افسوس سے کہنے لگا تو اس نے اسی اثنا میں دوسرا مکہ بھی اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ میں نے بھی تجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری بہن کو ہراس کرے۔ وہ اسے دگنی آواز میں غرایا تو اسے گلے کی گلٹی بے ساختہ ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس نے ایک نظر اس کے بپھرے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہا، جب اس نے اسی انداز میں اس کا گریبان جکڑتے ہوئے اپنے نزدیک کیا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے میری بہن کو؟ اس کی وحشت زدہ آواز پہ اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے، وہ ناگوار لہجے میں بولتا اپنا گریبان چھڑوانے لگا، لیکن اس نے گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اپنی سرد نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ یہ مت بھولو کہ وہ بلاج مصطفیٰ کی بیوی ہے، بلیک ایگل سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کی سرد آواز پہ چھپی ایک خوفناک سی وارننگ پہ وہ اس کا چہرہ دیکھتا کچھ بولنے کی صحیح میں تھا جب اس نے ترش انداز میں اس کی بات قطع کی۔ اور بلاج مصطفیٰ اپنی بیوی سے اسی ہفتے ملنے والا ہے۔ ایک خاص قسم کی تنبیہ نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا تو وہ دایاں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیر کے رہ گیا، جبکہ وہ اب کسی حد تک اپنا غصہ نکالنے کے بعد اس کا گریبان چھوڑتا واپسی کے لیے پلٹا جب اس نے شوخی سے اس کو پکارا۔ سالے صاحب، کافی پئیں گے؟ اپنے بگڑے حلیے کو قطع نظر انداز کیے وہ پھر سے اس سے پنگا لینے کو تیار کھڑا تھا، جو اس کے الفاظ پہ سلگتا ہوا مڑا اور ایک نظر سلیب پہ رکھے کافی کے مگ کو دیکھا اور پھر تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے مگ اٹھایا اور اس کے سوچنے سمجھنے سے قبل کولڈ کافی اس پہ انڈیل دیا، خود یہ جا وہ جا۔ کمینہ! اپنی مضحکہ خیز حالت پہ ایک نظر ڈالتا وہ خارجی دروازے کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج تو آفس میں اس قدر شانتی اور سکون چھایا ہوا ہے جیسے وہ ہٹلر کمینہ آج اپنے سبز قدموں کے ساتھ کہیں اور گیا ہو۔
آفس کے پرسکون اور کسی قدر ساکت سے ماحول کو باریک بینی سے آبزرو کرتی وہ اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے حسب عادت بلند آواز میں بڑبڑائی، تمہیں یہ جان کر ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے کہ وہ ہٹلر کمینہ اپنے سبز قدموں کے ساتھ کہیں اور جانے کے بجائے تمہارے کیبن میں موجود ہے۔ غیر متوقع مگر سرد و سپاٹ وحشت زدہ بھاری آواز سن کے اور اپنے دھیان میں اندر داخل ہوتی ظالے کو اپنے پہروں تلے سے زمین کی سختی محسوس ہوئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔